बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। उसूली मीरास कोर्स की आज हमारी दूसरी क्लास है और आज की क्लास में भी हम गुज़िश्ता जो मौजू हमने शुरू किया था इस कोर्स के जो 7 मौज़ूआत थे, उन 7 मौज़ूआत में से हमने पहला मौजू शुरू किया था इब्तिदाई क्लासेस का। और इब्तिदाई क्लासेस में हमने 8 पॉइंट आपके सामने रखे थे, ये देखिएगा। गुज़िश्ता जो पहली क्लास थी उसमें हमने पहले 7 पॉइंट पढ़ लिए थे, तो आज की नशिस्त में हम 8वां पॉइंट देखते हैं इन इब्तिदाई क्लासेस में, फिर हमारा ये पहला मौजू मुकम्मल हो जाएगा। तो 8वां जो नुक्ता है या 8वां जो पॉइंट है हमारा इब्तिदाई क्लासेस में, वो है मुख्तलिफ अदियान में तसव्वुरी मीरास का तकाबुल। मुख्तलिफ मज़ाहिब में तसव्वुरी मीरास का तकाबुल। मुख्तसरन एक हल्की सी रोशनी डालेंगे हम, और हमारा असल मकसद इस मौजू को शामिल करने का सिर्फ ये है कि इंसान को कुछ न कुछ इतना समझ आ जाए कि इस्लाम ने जो तसव्वुरी मीरास हमें दिया है वो दीगर मज़ाहिब और मसालिक के मुकाबले में कितना मुअतदिल और कितना मुनासिब है, अगर उसका तकाबुल दीगर अदियान के तसव्वुरी मीरास के साथ किया जाए। और दूसरा, आपके जहन में इस मौजू की एक जिहत और एक साइड जो है आ जाएगा, एक साइड आ जाएगी आपके जहन में। तो आप अगर इस मौजू पर मजीद काम करना चाहें तो बहुत उम्दा मौजू है, मुमकिन है इस पर अरब उलमा ने काम किया हो, तो आप में से कोई जो है इस मौजू को लेकर इस पर एक खूबसूरत सा मकाला, उम्दा तहकीकी मकाला तैयार कर सकता है। वो इस मौजू को लेकर इस मकाला तैयार करे और हमारे मजल्लत अल ईमान के लिए भेज दे, तो हम इंशाअल्लाह उसकी तस्सीह वगैरह कर देंगे। आपको मजीद उसमें कुछ इजाफा वगैरह करना हुआ वो भी मैं बता दूंगा, कहीं कोई किसी किस्म के मसादिर मराजे की जरूरत हुई वो भी मैं बता दूंगा। तो एक अच्छी चीज तैयार हो जाएगी और इसका लोगों का बड़ा फायदा होगा। तो अच्छा मौजू है ये। तो इसमें हमने वैसे तो इसमें आप बहुत सारे रख सकते हैं, मसालिक वगैरह अदियान बहुत सारे रख सकते हैं। हमने बुनियादी तौर पर 2-3 लिए हैं बड़े बड़े, मसलन यहूदियत में मीरास, ठीक है। फिर यहूदियत के बाद ईसाइयत में मीरास, 2 हो गए। फिर नंबर 3 पे रूमी कवानीन में मीरास, नंबर 4 पे है यूनानी कवानीन में मीरास, ठीक है। और नंबर 5 पे इस्लाम वाला, वो तो हम वैसे भी पढ़ रहे हैं। तो बहरहाल हमने ये 4 सामने रखे हैं। आप अगर मजीद उसमें जाएं तो फिर आप उसके साथ हिंदू रस्म में या हिंदू मजहब में तसव्वुरी मीरास, बुद्ध मत को आप रख सकते हैं। इसी तरह जो मशहूर मशहूर दीगर अदियान है जो आजकल वो है, बल्कि इसके साथ साथ तो आप मौजूदा जो मौजूदा जो क्या रियासतें हैं, उन्होंने जो तसव्वुरी मीरास दिया है कवानीन, उसको भी शामिल कर सकते हैं। मसलन पाकिस्तान का कानून क्या कहता है, हिंदुस्तान का कानून क्या कहता है, बरतानिया का कानून क्या कहता है तसव्वुरी मीरास के बारे में। बहुत बड़ा मौजू है ये, इस पर बाकायदा एमफिल का थीसिस भी हो सकता है। बहरहाल तो मुख्तसरन हम देख लेते हैं यहूदियत में तसव्वुरी मीरास। यहूदियत के अंदर ये चंद पॉइंट ध्यान में रख लीजिए आप कि यहूदियत जैसे कि आपको पता है कि तहरीफ का शिकार हो चुकी है। तो अब उनके यहाँ यूं तफसीलात मिलती है कि जब किसी इंसान का इंतकाल हो जाए और उसका बेटा मौजूद हो, तो सबसे पहला मुस्तहिक और तमाम माल का मुस्तहिक बेटा कहलाता है और किसी को मिरास नहीं मिलेगी। बेटा मौजूद हो तो उसकी मौजूदगी में किसी को भी विरासत नहीं मिलती, उस मरहूम शख्स की माँ को, बाप को, बीवी को, किसी को भी नहीं मिलेगी अगर बेटा मौजूद है, सिर्फ बेटे को मिलेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, बेवा को किसी भी सूरत में नहीं मिलती मिरास। किसी शोहर का इंतकाल हो जाए तो शोहर की जो बीवी होगी जिंदा बेवा, उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला, 1 रुपये मिरास भी उसको नहीं मिलेगा, यानी किसी भी सूरत में। तीसरा पॉइंट, नाबालिग बच्चियां जो हैं, अगर किसी शख्स का इंतकाल हो जाए और उसकी नाबालिग औलाद मौजूद है, बच्चियां,
لڑکیاں، تو وہ صرف 12 سال تک اپنا نان و نفقہ لے سکتی ہے، بس اس کے بعد نہیں، وراثت کچھ نہیں ملنی ان کو، صرف 12 سال تک اپنے کھانے پینے کا خرچہ وغیرہ لے سکتی ہے. ٹھیک. چوتھا پوائنٹ ذہن میں رکھیے کہ باپ کو کب ملے گا. مرحوم ایک شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کے والد کو وراثت کب ملے گی؟ تو کہتا ہے جب اس کی اولاد میں سے کوئی بھی نہ ہو، بیٹے بیٹیاں نہ ہو، پوتے پوتیاں نہ ہو، نواسے نواسیاں نہ ہو، کوئی بھی نیچے فروع نہ ہو، تب باپ کو وراثت ملتی ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اگر باپ بھی نہ ہو تو دادا کو وراثت ملتی ہے، دادا بھی نہ ہو تو چچا کو وراثت ملتی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 6 پوائنٹ ذہن میں رکھے کہ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر مستحق ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی اولاد نہ ہو. جیسے میں نے پہلے بتایا نا، بیٹا جو ہے نا، انہوں نے سب کو پہلے بیٹے کو رکھا ہے، تو اگر بیٹا نہ ہو تب شوہر مستحق ہوگا اس عورت کا. ہاں اگر بیٹا ہے تو شوہر کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اصل چیز بیٹا ہے. اسی طرح ان کے ہاں یہ بھی بڑا ایک اہم پوائنٹ ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہودیت چھوڑ کر کسی اور دین پہ عمل کرنا شروع کر دے، مسلمان ہو جائے، عیسائی ہو جائے، جیسے بھی ہو جائے، تو وہ یہودی رشتہ داروں کی وراثت سے محروم ہو جائے گا. اگر اس کا یہودی باپ، یہودی ماں وغیرہ مرے گئے تو اس کو وراثت میں کچھ نہیں ملے گا. لیکن خود اس کا انتقال ہو گیا تو یہودیوں کو، اس کے جو یہودی رشتہ دار ہوں گے ان کو وراثت ملے گی اس آدمی کی جو یہودیت چھوڑ چکا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک مختصر سا خاکہ ہے، باقی تفصیلات آپ کو مل جائیں گی، کتابوں کے اندر موجود ہے، علماء نے لکھا ہوا ہے اس پہ. ٹھیک ہے. بہرحال اردو میں بھی شاید کچھ کتابوں کے اندر اس پر تفصیل مل جائے گی. اب عیسائیت کی طرف آتے ہیں. عیسائیت کے لیے یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جیسے آپ جن کا تقابل ادیان پر کچھ نہ کچھ مطالعہ ہو، ان کو معلوم ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ لیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے پیغام کو آگے پہنچانے والے تھے. ٹھیک ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نئے نئے احکامات بھی نہیں دیے گئے تھے. ہاں کچھ تھوڑے بہت وہ الگ بات ہے، لیکن بنیادی جو تفصیلات تھی وہ ساری کی ساری جو ہے یہودیت کی کے جو احکامات تھے وہی تھے. وہ الگ بات ہے کہ بعد میں عیسائیوں نے پھر تحریف کر کے اور اس میں اتنی تبدیلی کر دی کہ جو رومی قوانین اور یونانی قوانین ہیں ان کو انجیل کے اندر ڈال کے کیونکہ یہودیت اور عیسائیت میں بڑا ایک ٹکراؤ پیدا ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے عیسائیوں نے یہودیوں کے جو احکامات تھے ان کو ختم کرنا شروع کر دیا اور یونانی اور رومی قوانین کو لینا شروع کر دیا. تو آگے جو ایسے کہ رومی اور یونانی قوانین آپ کے سامنے آئیں گے، ان میں سے اکثر عیسائیوں نے اختیار کیے. ٹھیک ہے. تو جو رومی اور یونانی قوانین ہیں اس کے اکثر پوائنٹ عیسائیوں کے ہاں بھی آپ کو مل جائیں گے. بہرحال یہ دو باتیں آپ صرف ذہن میں رکھ لیجیے. تیسری بات جو ہم نے یہاں تیسرا وہ رکھا ہے دین سمجھ لے یا، وہ ہے رومی قوانین. ٹھیک ہے. کہ آپ کو پتہ ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور اس سے پہلے دو بڑے جو ہوتے ہیں نا، روم اور فارس وغیرہ، تو جو ایک بڑی سلطنت تھی، ابتدا میں اس رومی قوانین کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کا بنیادی رول اور ان کا جو بنیادی اصول وہ یہ تھا کہ جو انسان مرنے سے پہلے اپنے مال کی وصیت کرے گا تو جس کے لیے وصیت کی جائے گی سارا مال اس کو ملے گا، خواہ وہ اس کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، اجنبی شخص ہے، کوئی بھی ہے. اگر کسی شخص نے کسی کے لیے وصیت کر دی تو سارا کا سارا مال اس کو ملے گا. آج کل کے جو برطانیہ اور مغرب کے جو قوانین ہیں وہ بھی تقریباً اسی طرح ہے نا، جو ویل اور وصیت لکھتے ہیں اس میں اسلام کی طرح 1/3 اور تہائی وغیرہ کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. اگر آپ نے سارا مال کسی کے لیے وصیت میں لکھ کے دے دیا تو دے دیتے ہیں. تو یہ رومی قوانین کا ایک بڑا اصول تھا جو انہوں نے رکھا تھا کہ انسان اپنے مال کی وصیت جس شخص کے لیے کرے گا تو سارا کا سارا مال اس کو ملے گا. پھر ہوا یوں کہ سن 543 میں، ٹھیک ہے، 543 میں عیسوی میں پھر انہوں نے اپنے قوانین میں کچھ تبدیلی کی اور وراثت کا دار و مدار قرابت اور رشتہ داری پر رکھا، اور قرابت اور رشتہ داریوں کو انہوں نے
4 حصوں میں تقسیم کیا تھا، یعنی 4 طبقات میں یا رشتہ داروں کو 4 حصوں میں انہوں نے بانٹ دیا تھا۔ پہلے حصے کو وہ کہتے تھے فروع، جس طرح ہمارے فقہ کے اندر فروعات ملتے ہیں نا، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، تو سب سے پہلے مستحقین یہی لوگ ہیں جن میں سب میں برابر برابر تقسیم ہوگا۔ بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں تو ان میں بھی پوتے پوتیاں نواز سب میں برابر برابر تقسیم ہوگا۔ اگر یہ موجود ہے، ایک ہے دو ہے زیادہ ہے جیسے بھی ہے، تو سب سے پہلے مستحقین یہی لوگ ہیں۔ دوسرا طبقہ انہوں نے رکھا تھا اصول کا، کہ اگر پہلا طبقہ بیٹے بیٹیاں وغیرہ فروعانہ ہو تو پھر نمبر 2 والے یہ لوگ مستحق ہوں گے میراث کے، باپ دادا، دادا کے ساتھ کے بعد انہوں نے حقیقی بھائی کو بھی رکھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اگر پہلے طبقہ والے نہ ہو تب ان کو وراثت ملے گی۔ پھر نمبر 3 پہ انہوں نے ایسے بھائیوں کو رکھا تھا جو حقیقی بھائی نہ ہو، مثلا ماں شریک بھائی اور باپ شریک بھائی، ٹھیک ہے۔ ماں شریک بھائی کو جانتے ہیں جس کو عربی میں اخیافی بھائی کہتے ہیں، اور باپ شریک بھائی جس کو اللاتی بھائی کہتے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ اگر نمبر 1 اور نمبر 2 والے لوگ نہیں ہے تو پھر اس نمبر 3 پہ پھر جو لوگ مستحق میراث ہوں گے وہ ماں شریک بھائی اور باپ شریک بھائی ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر یہ تینوں وہ نہ ہو تو پھر دیگر تمام جن کا تعلق رشتہ داری کا تعلق میت کے ساتھ بنتا ہے ان سب کو ملے گا۔ پھر اگر یہ پہلے تینوں طبقات نہ ہو، فروعات نہیں ہے، اصول نہیں ہے، پھر ماں شریک بھائی با شریک بھائی نہیں ہے، تو اس کے علاوہ پھر تمام رشتہ دار یکساں ہے، برابر ہے، سب کو وراثت میں برابر حصہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ البتہ میاں بیوی کے درمیان وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، میاں بیوی کا وراثت ایک دوسرے کے درمیان جاری نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اس کو قرابت سمجھتے ہی نہیں، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر شوہر کا انتقال ہوگا تو بیوی کو کچھ نہیں ملے گا، بیوی کا انتقال ہو گیا تو شوہر کو کچھ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ رومی قوانین کا کچھ خلاصہ ہے۔ جہاں تک یونانی قوانین ہے تو یونانی قوانین میں بھی عام اصول وہی تھا پہلا والا جو رومی قوانین کا تھا، کہ بھئی ان کا بھی ابتدا میں یہی تھا کہ جو انسان اپنے مال کی وصیت جس کے لیے کرے گا تو سارا کا سارا مال اسی کو ملے گا، جس کے لیے اس نے وصیت کی ہے تو سارا مال اس کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے بعد میں کچھ تبدیلیاں کر دی اور انہوں نے کہا کہ ایسا بھی تو ممکن ہے کہ کوئی شخص وصیت نہ کرے، تو اب اگر کسی شخص نے وصیت نہیں کی اور مر گیا تو پھر اس کی وراثت کا کیا ہوگا۔ تو انہوں نے پھر کچھ یہ احکامات دیے تھے، کچھ نہ کچھ پوائنٹ۔ انہوں نے ایک پوائنٹ تو یہ دیا کہ جب تک مرد زندہ ہو عورت کو کچھ نہیں ملے گا، یعنی اگر کسی شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کے رشتہ داروں میں مرد زندہ ہے تو عورتوں کو کچھ نہیں ملے گا، بیٹا ہے، پوتا ہے، نواسا ہے، باپ ہے، دادا ہے مرحوم کا، تو مرحوم شخص کے ساتھ رشتہ داری میں جو بھی مرد زندہ ہوگا اس کو میراث ملے گی، عورتوں کو کچھ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انہوں نے یہ اصول بھی اپنایا تھا کہ جب کسی لڑکی کی شادی ہو تو شادی کے موقع پر جو والد ہے والدین وہ اس کو کچھ جہیز دیں گے، وہی جہیز اس کی وراثت کے بدلے ہو جائے گا اور اس کو کچھ نہیں ملے گا پھر وراثت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ لڑکی کو شادی کے موقع پر جو جہیز دے دیا گیا یہ گویا کہ اس کو وراثت کا حصہ مل گیا، تو جب اس کو وراثت کا حصہ مل گیا، اب اگر اس کے باپ کا یا ماں کا انتقال ہوگا تو اس لڑکی کو کچھ نہیں ملے گا، اس کو شادی کے موقع پر جہیز مل گیا تھا۔ تو یہ جو تصور ہے اور یہ جو ذہنیت ہے یہ آج کل بھی بعض مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی موجود ہے۔ خود گاؤں دیہاتوں میں آپ جائیں گے تو بڑے بڑے مسلمان لوگ جو ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی بیٹی کو کس نے میراث میں حصہ دیا ہے، بیٹی کو کی شادی کرا دی ہم نے، اس کو جہیز دے دیا، سونا بنا کر دے دیا تو بس کافی ہے نا، یہی تو اس کی میراث ہے۔ تو یہ دیکھیے یہ جاہلیت کی وہ ہے، اور یہ یونانی قوانین کا ایک لازمی جز تھا، تو اس کو بہرحال ترک کرنا ضروری ہے۔ اچھا، ایک اور پوائنٹ یہ بھی ذہن رکھ لے کہ یونانی قوانین میں یہ تھا کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کے مرد رشتہ دار نہیں ہے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، تو ان کے ہاں عورت تو وراثت تو عورت کو ملتی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ مرد رشتہ دار نہیں ہے، اب بیٹی ہے یا بیٹیاں ہیں تو مال کا کیا کریں گے ہم، کیا بیٹیوں کو دے دیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سارا کا سارا مال بیٹی کے پاس ہوگا لیکن صرف اور صرف بطور حفاظت ہوگا۔ یہ بیٹی جب شادی کرے گی آگے کسی کے ساتھ اور اس بیٹی کا آگے پھر بیٹا پیدا ہوگا جو کہ اس بیٹی کے باپ کا کیا ہو جائے گا،
نواسا ہے تو اس کو پھر سارا مال دے دیا جائے گا، کیونکہ وہ مرد آ گیا نا. تو مرد کے انتظار میں یہ بیٹی اپنے باپ کا سارا مال اپنے پاس رکھ کر حفاظت کرے گی، اور اسی بیٹی کی آگے شادی ہوگی، پھر اس کا بیٹا ہوگا، تو جب بیٹا آ جائے گا تو بس بیٹی کا کام ختم اور یہ سارا مال اس کے حوالے کر دی. تو یہ ہے کچھ عجیب عجیب قوانین تھے. اور یہ اصل میں مسئلہ یہی ہے نا کہ انسانی ذہنیت اس کے پیچھے کار فرما ہے، اور انسانی ذہنیت اتنی اعلیٰ پیمانے پہ نہیں پہنچ سکتی جہاں سے وہی سٹارٹ ہوتی ہے، شروع ہوتی ہے. یعنی انسان کا ایک جو سورس آف علم ہے، سورس آف نالج ہے، وہ آپ کو پتا ہے سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ حواس ہے نا. حواس، آپ چیزیں سونگ کر معلوم کر سکتے ہیں، دیکھ کر معلوم کر سکتے ہیں، چھو کر معلوم کر سکتے ہیں، چکھ کر معلوم کر سکتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ حواس سے معلوم نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ پھر دوسرا انسٹرومنٹ یا دوسرا سورس یوز ہوتا ہے، وہ ہے عقل. مثلا 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، یہ آپ کو ہاتھوں سے معلوم نہیں ہوگا، چھونے سے معلوم نہیں ہوگا، یہ آپ کو دیکھنے سے معلوم نہیں ہوگا، یہ آپ کو عقل لڑانی پڑتی ہے اس کے لیے. تو کچھ چیزیں ایسی ہے جس کے لیے پھر عقل کام کرنا پڑتے ہیں. عقل کو پھر عقل بھی جا کر عقل بھی تو وہ نہیں ہے نا، مطلب ایک غیر محدود چیز نہیں ہے. تو کچھ ایک حد پر جا کر، ایک حد کے عقل کی بھی ایک لمٹ ہے، تو وہاں پہنچ کر عقل بھی کام چھوڑ دیتا ہے. وہاں سے آگے پھر کسی اور قوت کی ضرورت پڑتی ہے انسان کو. اگر وہ قوت موجود ہوگی تو انسان جو ہے وہ غلطیوں سے بچ سکتا ہے، اور اس کو ایک سمجھ جائیے کہ معتدل قوانین مل سکتے ہیں. لیکن اگر انسان کے پاس عقل کے پیچھے بھی کوئی قوت نہ ہو جو کہ وہی ہے، تو پھر انسان غلطیاں کرتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک آدمی نے کسی کا قتل کر دیا، ٹھیک ہے، قاتل سے. اب قاتل کو کیا کیا جائے؟ قاتل سے یعنی قاتل کو کیا سزا دی جائے؟ اب 2 عقل ہیں ہمارے سامنے. ایک عقل نے یہ فیصلہ کیا کہ اس نے جان لی ہے نا، تو اس کی بھی جان دی جائے، قاتل کی بھی جان دی جائے، کیونکہ جان کے بدلے جان. تو ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ریزنیبل ہے اور ہم نے یہ قانون بنا دیا. دوسری عقل آئے گی، وہ کہے گی نہیں بھائی، ایک نے جان لے لی، اب ایک تو مر چکا ہے، دوسرے کو مارنے کا کیا فائدہ؟ ڈبل موت ہو جائے گی. پھر پہلے ایک موت ہو گئی تھی، وہ نقصان تھا، اب قاتل کو بھی آپ ماریں گے تو ڈبل نقصان ہو جائے گا، یہ تو ایک اور جان چلی جائے گی. اب یہ بھی ریزنیبل ہمیں نظر آئے گا. اب کیا کریں؟ تیسرا آئے گا، وہ کچھ اور کہے گا، چوتھا آئے گا، وہ کچھ اور کہے گا. تو ایک کنفلکشن والی صورتحال پیدا ہوگی. تو ایسی صورتحال میں پھر ہماری عقل کام نہیں کرے گی، پھر ہمیں ایک اور قوت کی طرف جانا پڑتا ہے، اور وہ وہی ہے. تو وہی الہی کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اور اسلام کے پاس جو ہے وہی ہے. وہ باقی جو تصورات ہے وہ سارا کا سارا عقل کا چربا ہے. تو بہرحال یہ ایک خلاصہ ہے جو آپ کے سامنے آ گیا. اب ہم جو ہے اپنا دوسرا موضوع شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے سوال کیا ہے کہ اس موضوع کے بارے میں چند کتابوں کا تذکرہ کرے. اچھا، یہ جو موضوع تھا ہمارا مختلف ادیان میں تصوری میراث، اس پر اردو میں نے زیادہ کچھ نہیں دیکھا. اردو میں آپ کو ایک کتاب بتاتا ہوں. ایک کتاب ہے میراث اور وصیت، اس نام سے ہے، پاکستان میں ملتی ہے. ڈاکٹر عبدالحی ابڑو صاحب ہے نا، اسلامک یونیورسٹی میں جو ہوتے ہیں، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں، انہوں نے لکھی ہوئی ہے. انہوں نے مجھے بھیجی تھی، تو اس میں مجھے اس کا خلاصہ بھی معلوم ہوا تھا، اور اس میں چند کتابوں کا بھی تذکرہ ہے. وہاں سے آپ کو کتابیں بھی مل جائیں گی، کچھ کتابیں کا بھی تذکرہ مل جائے گا. لیکن عربی میں نے اس موضوع پہ ایک کتاب دیکھی تھی. مصنف کا نام تو مجھے نہیں یاد کہ مصنف کا کیا نام ہے، لیکن اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو آپ کو کتاب مل جائے گی. اس کا نام کچھ یوں ہے کہ المیراث فی الشریعۃ الاسلامیہ والشرائع السماویہ، اور ساتھ میں وضعیہ بھی ہے شاید، والوضعیہ. ایک منٹ میں بھی سرچ کرتا ہوں. المیراث فی الشریعہ الاسلامیہ، ہاں یہ المیراث فی الشریعہ الاسلامیہ والشریعہ السماویہ، ٹھیک ہے، والوضعیہ. اور ان کے مصنف جو ہے وہ عبد المتعال السعیدی نام ہے اس طرح، اور نیٹ پر ڈاؤن لوڈ کے لیے بھی موجود ہے. اسی طرح اور بھی ہے. بہرحال
تو باقی اس پر بھی 2 کتابیں موجود ہے، میراث المرأہ فی الشرائع یا نظام الارث فی الدیانہ فی الیہودیہ والعیسائیہ، اس طرح کر کے ایک کتاب بھی موجود ہے نظام الارث کے نام سے. تو بہرحال وہ کتابیں آپ کو مل جائیں گی، اگر آپ نیٹ پہ تلاش کریں گے تو بہت مل جاتی ہیں. اب ہم آتے ہیں اپنے کورس کے دوسرے موضوع کی طرف، جو کہ ہے ورثاء اور احوال. یہ بات سمجھ لیجئے کہ آگے نمبر 2 سے لے کر نمبر 7 تک کی تمام مباحث کے لیے ایک بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں یہ دوسرا پوائنٹ، ورثاء اور اس کے احوال. اگر یہ آپ کو نہیں یاد نا، اور یہ آپ نے صحیح طور پہ ذہن میں نہیں رکھے، آگے کچھ بھی نہیں سمجھ آنے والا آپ کو. یہ پہلے سے ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک بیس ہے اور یہ بنیاد ہے، اسے ضرور ذہن میں رکھیں اور اس کو یاد کر کے آگے جائیں تاکہ پھر آگے ہمارے لیے آسانی ہو. ٹھیک ہے، تو ہم دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں، وہ ہے ورثاء اور ان کے احوال. اس حصے کو ہم نے 4 پوائنٹ میں یا 4 نکات میں تقسیم کیا ہے. پہلا پوائنٹ یا پہلا نقطہ ہے ترکہ کے مستحقین. ترکہ آپ کو پتہ ہے نا، جو انسان مرتا ہے اس کا جو مال رہ جائے پیچھے، مالی میراث، اس کو ترکہ کہتے ہیں. تو اس کے مستحق کون ہے، ترتیب کیا ہے، سب سے پہلے کن کو ملتا ہے، نمبر 2 پہ کن کو ملتا ہے، نمبر 3 پہ کن کو ملتا ہے، ایک ترتیب ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک خلاصہ سے ایک ترتیب آپ کے سامنے آ جائے گی. نمبر 2، اصحاب فرائض اور ان کے احوال. یعنی اصحاب فرائض کون سے، ورثاء کو اصحاب فرائض کہتے ہیں، اور ان کے کیا احوال ہے. احوال کا مطلب کہ ان کے میراث میں حصہ لینے کے کیا سچویشن ہے، کب ان کو کتنا ملتا ہے. احوال حالت کی جمع ہے نا، کب ان کو کتنا ملتا ہے. باپ ہے تو بیٹے کی موجودگی میں اس کو کتنا ملتا ہے، بیٹی کی موجودگی میں باپ کو کتنا ملتا ہے، دونوں نہ ہو تو باپ کو کتنا ملتا ہے. اس کو کہتے ہیں احوال، کہ کب ان کو کتنا ملتا ہے. اصحاب فرائض کون ہے اور کب ان کو کتنا ملتا ہے. پھر نمبر 3 پہ عصبہ کون ہے اور عصبہ کی کتنی اقسام ہے، یہ کس قسم کے وارث کو کہتے ہیں اور ان کو کیسے کتنا ملے گا اور کب ملے گا. ٹھیک ہے، یہ بھی ورثاء کے نام ہے. اور نمبر 3 پہ ہے ذوی الارحام، کہ یہ کون سے رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کی کتنی قسمیں ہیں اور ان کو کب ملتا ہے اور کتنا ملتا ہے. یہ 3 بڑے رشتہ داری ہے، مرحوم کے 3 بڑے رشتہ دار یہ 3 ہے. اس کے علاوہ جو ہوتا ہے بیت المال وغیرہ، وہ انشاءاللہ میں بتاتا ہوں، وہ اتنے نہیں ہے، لیکن اصل ورثاء یہی 3 ہے بڑے، اصحاب فرائض، عصبہ اور ذوی الارحام. ٹھیک ہے، اب ہم ترتیب وار ان میں سے ان چاروں پوائنٹ کو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ترکہ کے مستحقین. ٹھیک ہے، پہلا پوائنٹ ہمارے پاس کیا تھا، ترکہ کے مستحقین. اب یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ ترکہ کے مستحقین کا مطلب کیا ہے. ترکہ کے مستحقین کا مطلب یہ ہے کہ جب میت کسی شخص کے انتقال ہو جائے تو اس کی جو مال ہے اس کا، وہ ترتیب وار ان لوگوں کو ملتا ہے. سب سے پہلے ان کی باری آئے گی، اگر ان میں سے کوئی نہ ہو یا پھر اس کی باری آئے گی، پھر اس کی باری آئے گی، نمبر 4 پہ اس کی باری آئے گی. یہ تقریباً 10 قسم کے ایسے مستحقین ہیں جن کو میراث کا مال ملتا ہے اور مرے ہوئے شخص کا مال ملتا ہے ترتیب کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب اس کو دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے. سب سے پہلے جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا مال ذوی الفروض کو ملتا ہے. کس کو ملتا ہے، ذوی الفروض. اسی کو اردو میں ہم اصحاب فرائض کہتے ہیں، اصحاب فرائض. ان کی مزید تفصیلات بعد میں آئے گی، یہاں صرف اور صرف 2 پوائنٹ ذہن میں رکھ لیں. ایک کہ ذوی الفروض سے مراد میت کے وہ رشتہ دار ہے جن کے حصے، جن کے میراث والے حصے شریعت نے مقرر کر دیے ہیں کہ بھئی ان کو 33% ملے گا، اس کو ہاف ملے گا، اس کو جو ہے کتنا ملے گا. تو شریعت نے قرآن کے اندر باقاعدہ قرآن و حدیث میں ان کے حصے واضح طور پر کنفرم طور پہ متعین کر کے بتا دیے ہیں. ان ورثاء کو کہتے ہیں ذوی الفروض. ٹھیک ہے، دوسری بات، یہ کل 12 لوگ ہیں. 12 لوگوں میں سے 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں. پھر کہتے ہیں کہ نہیں عورت کو کم ملتا ہے. دیکھیے ذوی الفروض میں سے 8 عورتیں ہیں اور 4 مرد ہیں. بہرحال اس کی مزید ڈیٹیل آگے آئے گی انشاءاللہ. جیسے میں نے ابھی آپ کو پیچھے بتا دیا نا، یہ دیکھیے اصحاب فرائض، تو اس میں ہم پڑھیں گے ان کی مکمل تفصیل ان 12 لوگوں کی. اب آتے ہیں ہم عصبہ کی طرف، عصبہ نسبی.
یہ جو اوپر نمبر 1 والے ہیں نا ذوی الفروز، اگر یہ لوگ موجود نہ ہو یا یہ لوگ موجود ہے لیکن ذوی الفروز کو ان کے حصے دے دیے اور کچھ مال بچ گیا تو پھر وہ ملتا ہے عصبہ نسبی کو. پھر کس کو ملتا ہے؟ عصبہ نسبی کو. اب عصبہ نسبی کون ہے اس کی مزید ڈیٹیل بھی آگے ہم پڑھیں گے، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا. یہ دیکھیے عصبہ کا تعارف اور اس کی اقسام. ٹھیک ہے، تو عصبہ نسبی بس یہاں صرف یہ ذہن میں رکھ لے کہ یہ میت کے وہ رشتہ دار ہے جو اگر ذوی الفروز بالکل نہ ہو تو سارا مال پھر یہ لوگ لے لیتے ہیں عصبہ نسبی، اور اگر ذوی الفروز موجود ہو تو ان سے بچا ہوا سارا مال پھر یہ لوگ لے لیتے ہیں عصبہ نسبی. یہ ان کا ایک بڑا اصول ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجیے آپ. ٹھیک ہے، کہ اگر ذوی الفروز موجود ہے تو ان کو ہم ان کا حصہ دے دیں گے اور جو بچ جائے گا وہ عصبہ نسبی کو دے دیں گے، اور اگر ذوی الفروز موجود نہیں ہے تو پھر سارا کا سارا مال عصبہ نسبی کو دے دیں گے. اس کی مزید ڈیٹیل انشاءاللہ آگے آ جائے گی. نمبر 3 پہ اس کو کہتا ہے عصبہ سببی. عصبہ سببی کا کیا مطلب ہے؟ عصبہ سببی یہ جو ہے نا عصبہ سببی نمبر 3، اس کو بعض عربی کتابوں میں مولا العتاقہ بھی کہتے ہیں. مولا العتاقہ، مولا یہ پرانے زمانے میں جب غلام ہوتے تھے تو ان کے آقا اور اونر کو مولا کہتے تھے، اور عتاقہ کا مطلب ہوتا تھا آزادی. تو مولا العتاقہ آزاد کرنے والا آقا. تو غلام اور آقا کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے اس کو عصبہ سببی سے ذکر کیا جاتا ہے. غلام اور اس کے آقا کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عصبہ سببی. تو جو غلام یا جو آقا اپنے غلام کو آزاد کر دے اور اس غلام کا انتقال ہو جائے تو اس غلام کی وراثت اس کے آقا کو ملتی تھی، اس کو کہتے تھے عصبہ سببی. ٹھیک ہے، تو اب ہوا یوں کہ ایک غلام کا ایک آدمی کا انتقال ہوا جو پہلے غلام تھا لیکن آقا نے اس کو آزاد کر دیا. آزاد کرنے کے بعد اس کا انتقال ہوا، اور اس کے انتقال کے بعد دیکھا تو ذوی الفروز نہیں ہے، عصبہ نسبی بھی نہیں ہے اس کے، تو پھر اس کی وراثت کس کو ملے گی؟ اس کے آقا کو. اس کی وراثت کس کو ملے گی؟ پھر اس کے آقا کو. یہ ہے عصبہ سببی. سمجھ آ گیا کہ ایک غلام کو اس کے آقا نے کیا کیا ہے؟ آزاد کیا ہے، اور اس آزادی کی حالت میں جب اس کا انتقال ہوا ہم نے دیکھا ذوی الفروز بھی نہیں ہے، عصبہ نسبی بھی نہیں ہے اس غلام کے جو آزادی میں مر چکا ہے وہ غلام، اور اس کا آقا موجود ہے جس آقا نے اس کو آزاد کیا تھا. تو پھر اس آدمی کی وراثت اس کے آقا کو ملے گی، جو آج کل نہیں ہے. اس لیے اکثر کتابوں میں آپ دیکھیں گے اس کا تذکرہ بھی نہیں. نمبر 4، عصبہ سببی کا عصبہ بنفسی ہی، یعنی آقا کا جو عصبہ بنفسی ہی ہوگا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ایک غلام کو آقا نے آزاد کیا اور اس غلام کا انتقال ہوا، یعنی غلام کا نہیں، ابھی آزادی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا. اس کے ذوی الفروز رشتہ دار نہیں ہے، اس کے عصبہ نسبی رشتہ دار نہیں ہے، اس کا آقا بھی مر چکا ہے، آقا بھی نہیں ہے نمبر 3 والا. تو اس کے آقا کے جو قریبی رشتہ دار ہوں گے نا، آقا کا بیٹا، آقا کا باپ، آقا کا بھائی وغیرہ، وہ پھر اس کے وارث بنتے ہیں. اس کو کہتے ہیں عصبہ سببی کا عصبہ بنفسی ہی، یعنی آقا کے رشتہ دار جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں پھر اس کو وراثت ملتی ہے. تو نمبر 3 نمبر 4 کو آپ کاٹ دیں بیچ میں سے. نمبر 3 اور نمبر 4 کو آپ کاٹ دیں کیونکہ اس کا وجود اور اس کا تصور آج کل نہیں ہے. 12. تو نمبر 5 پہ آئیے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آج کل ہم نمبر 1 پہ ہی دیکھیں گے ذوی الفروز، نمبر 2 پہ دیکھیں گے عصبہ نسبی، نمبر 2 سے ڈائریکٹ چھلانگ لگائیں گے ہم یہاں نمبر 5 پہ کیونکہ نمبر 3 اور 4 کا وجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو نمبر 5 پہ ہے ذوی الفروز نسبی پر رد. ذوی الفروز نسبی پر رد کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیں یہ جو ذوی الفروز ہے نا اس میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں نسبی اور ایک ہوتا ہے سببی. نسبی کا مطلب ہوتا ہے جس کا نسبی رشتہ ہو، باپ، بیٹا، بھائی، چچا، یہ سارے نسبی لوگ ہیں، خونی رشتہ. اور سببی کا مطلب ہوتا ہے جیسے میاں بیوی، بس ایگزامپل ہے اس کی، میاں بیوی آپس میں خون کا رشتہ نہیں ہے لیکن رشتہ تو ہے، تو اس کو کہتے ہیں سببی. تو ہوتا یوں ہے کہ ذوی الفروز سے مال بچا تو عصبہ نسبی کو ملے گا. اب عصبہ نسبی نہیں ہے، ذوی الفروز موجود ہے، ان سے مال بچ گیا اور عصبہ نسبی نہیں ہے.
یا ذوی الفروز اور عصبہ نسبی دونوں نہیں ہے، تو پھر کیا کریں گے ہم؟ یہاں آئیں گے ذوی الفروز نسبی پر رد، ذوی الفروز میں سے جو نسبی لوگ ہوں گے جو بچا ہوا مال واپس ان کو دیا جائے گا، اس کو کہتے ہیں باب الرد، اس میں اس کو ہم پڑھیں گے۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ ذوی الفروز کو ہم نے ان کے حصے دے دیے اور ان سے کچھ مال بچ گیا، اور اب وہ بچا ہوا مال تو عصبہ نسبی کو دینا چاہیے تھا، لیکن عصبہ نسبی موجود نہیں ہے، تو اب ہم وہ یہاں لائیں گے اور ذوی الفروز میں سے جو لوگ نسبی ہوں گے ان کو وہ بچا ہوا مال واپس دے دیں گے۔ اس کی بھی اپنے اصول ہے، وہ آگے پڑھیں گے ہم۔ تو واپس ہم عصبہ نسبی پر ان کو تقسیم کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں رد۔ نمبر 6 پہ پھر ہے ذوی الارحام۔ اگر ذوی الفروز بھی موجود نہیں ہے، عصبہ نسبی بھی موجود نہیں ہے، تو پھر تو رد بھی نہیں ہوگا نا، جب ذوی الفروز بھی نہیں ہے تو پھر ملتا ہے مال ذوی الارحام کو۔ ذوی الارحام کی مزید تفصیل آگے آئے گی، اس کی 4 بڑی بڑی اقسام ہیں۔ یہاں صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ ذوی الارحام کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ رشتہ دار جن کا حصہ قرآن و حدیث میں مقرر نہیں ہے، اور وہ لوگ عصبات میں سے بھی نہیں ہے، وہ لوگ عصبہ بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں ان کو کہتے ہیں ذوی الارحام۔ پھوپھی ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، نواسا ہے، بانجی ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ سارے کے سارے ذوی الارحام میں آتے ہیں۔ تو ان کو کب ملتا ہے؟ کہ جب یہ ان سے پہلے نمبر یہ پانچوں کے پانچوں نہ ہو، نمبر 3 اور 4 تو ایسے بھی نہیں ہے، تو نمبر 1 2 اور 5 یہ بھی نہ ہو، تب ذوی الارحام کو ملتا ہے۔ عمومی طور پر ذوی الارحام کو نہیں ملتا، کیونکہ یہ اوپر رشتہ داروں میں سے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ 6 ہو گئے۔ اب آ جائیے 7 کی طرف۔ 7 پہ ہے مولا الموالات۔ مولا الموالات، مولا الموالات کس کو کہتے ہیں؟ پہلے آپ سمجھیے، فقہ کے اندر ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، ایک عقد ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عقد موالات۔ عقد موالات، عقد موالات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلام کی ابتدا کے اندر جب کوئی شخص جو ہے نا وہ مسلمان ہو جاتا تھا کسی مسلمان کے ہاتھ پر، کوئی کافر مسلمان ہو جاتا تھا مسلمان کے ہاتھ پر، تو وہ اس مسلمان کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کرتا تھا، اور اس کے ساتھ یوں کانٹریکٹ کرتا تھا، اس کو کہتا تھا کہ بھئی آپ میرے مولا بن جائے، آپ میرے کیا بن جائے؟ مسلمان کو کہتا تھا آپ میرے مولا بن جائے، اگر مجھ سے زندگی میں کوئی غلطی ہو گئی، کوئی نقصان میں نے کر دیا، تو آپ میرا دفاع کریں گے، آپ میری ان جنایت کا جو ہے دیت وغیرہ ادا کریں گے، وغیرہ وغیرہ، اور جب میں مر جاؤں گا تو میری وراثت آپ کو مل جائے گی۔ تو یہ اس نئے مسلمان ہونے والے شخص میں اور مسلمان میں آپس میں یہ کانٹریکٹ ہو جاتا تھا، اس کو کہتے ہیں عقد موالات۔ تو وہ جو جس کے ہاتھ پہ یہ کانٹریکٹ ہوتا تھا اس کو کہتے تھے مولا الموالات، یعنی اس موالات کو قبول کرنے والے شخص کو مولا الموالات کہتے تھے، تو اس کو وراثت ملتی ہے۔ اگر ایسے مسلمان کا جو نیا مسلمان ہوا ہے اس کا انتقال ہو گیا اور اس کے ورثاء میں یہ پورے لوگ نہیں ہے، ذوی الفروز نہیں ہے، عصبہ نسبی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، ذوی الارحام نہیں ہے، تو پھر ملتا تھا اس مولا الموالات والے صاحب کو، جس کے ساتھ اس نے کانٹریکٹ کیا تھا۔ اس کے لیے پھر فقہاء نے کچھ شرائط بھی لگائی ہے، آج کل چونکہ اس کا وجود نہیں ہے تو اس لیے اس کو زیادہ تذکرہ نہیں کیا جاتا، لیکن اس کے لیے فقہاء نے بہت ساری شرائط لگائی ہے کہ جس نے کانٹریکٹ کیا ہو وہ آزاد ہو، عقل مند ہو، بالغ ہو، ٹھیک ہے، کسی اور کے ساتھ اس نے پہلے یہ مولا العتاقہ والا معاملہ نہ کیا ہو، اسی طرح یہ آدمی عربی بھی نہ ہو اور کسی عربی شخص کا آزاد کیا ہوا بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، اسی طرح بیت المال نے اس کی ساری ذمہ داریاں اور دیتیں وغیرہ اپنے ذمہ نہ لی ہو، اور بھی اس طرح کی شرائط ہے اگر آپ فقہ کی کتاب میں دیکھیں گے، جس کا آج کل وجود نہیں ہے، تو بہرحال اس کو علماء سے ذکر نہیں کرتے۔ اب نمبر 8 پہ آئیے، اس کو کہتے ہیں مقر لہو بالنسب۔ مقر لہو بالنسب، مقر لہو بالنسب ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کے بارے میں کسی نے کہا ہو کہ یہ میرا بیٹا ہے یا میرا پوتا ہے یا میرا باپ ہے، کسی کے بارے میں نسب کا اقرار کیا ہو اس نے، کسی مجہول شخص کے بارے میں۔ مثال کے طور پر زید کا انتقال ہو گیا اور اس نے اپنی زندگی میں کسی کو کہا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ کسی مشہور شخص کو کہہ دیا جو سب کو پتا ہے کہ وہ آدمی کس کا بیٹا ہے، یہ تو پھر غلط ہے، لیکن کسی ایسے شخص کو اس نے کہہ دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے کہ اس کو خود پتا نہیں تھا کہ وہ کس کا بیٹا ہے، مجہول نسب جس کو کہتے ہیں، اس کا نسب کا پتہ نہیں تھا اور اس آدمی نے اقرار کر لیا کہ یہ میرا بیٹا ہے،
ٹھیک ہے. تو پھر جب یہ سارے پیچھے سارے رشتے دار نہیں ہوں گے نا, تو نمبر 8 پہ پھر دیکھا جاتا ہے کہ مرحوم نے کسی کے لیے رشتہ داری کا اقرار کیا ہے یا نہیں. اگر اقرار کیا ہے تو پھر اس کو وراثت ملتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں مقر لہو بن نسب. پھر نمبر 9 پہ اس کو کہتے ہیں موسیٰ لہو بما زاد علی الثلث یا موسیٰ لہو بجمیع المال. جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا پہلے کہ وصیت صرف اور صرف مرحوم شخص کے مال کے ثلث تک نافذ ہوتا ہے نا, تہائی مال تک, 1/3 تک, اس سے زیادہ نہیں. لیکن اگر کسی شخص کے ورثہ نہیں ہے, ذوی الفروض نہیں ہے, عصبہ نسبی نہیں ہے, ذوی الارحام نہیں ہے, مقر لہو بالنسب نہیں ہے, یہ پیچھے 8 لوگ نہیں ہیں, اور کسی نے کسی شخص کے لیے سارے مال کی وصیت کی ہے, تو پھر سارا مال اس وصیت والے شخص کو مل جائے گا جس کے لیے اس نے وصیت کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وصیت کو تو ہم نے 1/3 تک یا ثلث تک اس لیے رکھا تھا کہ ورثہ کا حق تھا. جب ورثہ نہیں ہے, یہ پیچھے سارے لوگ جتنے بھی ہم نے پڑھ لیے کوئی بھی نہیں ہے, تو پھر اس نے جس کے لیے وصیت کی ہے سارا مال اس کو مل جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر وصیت بھی نہیں کی, ایسا ہی کوئی آدمی ہے غیر مال لہو و مال ہے, بالکل جس کا نہ آگے کچھ ہے نہ پیچھے کچھ ہے, اور نہ اس نے کسی کے لیے وصیت کی ہے, تو پھر اس کا سارا مال بیت المال کو ملے گا. پھر اس کا سارا مال کیا مل جائے گا؟ اسلامی مملکت کے اندر جو بیت المال ہے اس کو ملے گا. جہاں کہ اسلامی مملکت نہ ہو, بیت المال نہ ہو, تو پھر وہاں علماء نے لکھا ہے کہ بھئی وہاں پھر جو جماعت المسلمین ہے, مسلمانوں کی جماعت, وہ پھر کوئی ترتیب کر کے جو ہے وہ غریبوں اور فقراء کے درمیان اس کو تقسیم کریں گے. تو یہ ہے ترک کے مستحقین کی ترتیب. تو جیسے میں نے آپ کو بتا دیا, اس میں زیادہ اہم چیزیں کون کون سی ہے؟ ورثہ, ذوی الفروض, نمبر 2 عصبہ, نمبر 3 ذوی الارحام. کیوں؟ اس لیے کہ نمبر 3 کا وجود ہے ہی نہیں آج کل, عصبہ سببی کا, اس کا بھی نہیں ہے وجود. یہ نمبر 4 تو وہی ہے نا, ذوی الفروض ہی پر رد ہو رہا ہے, تو اس کے لیے آگے بعد میں الگ سے چیپٹر رکھیں گے, لیکن یہ الگ ورثہ تو ہے نہیں. تو ذوی الفروض, عصبہ نسبی, ذوی الارحام, یہ اہم ہے. مول الموالات نہیں ہے, مقر لہو بالنسب تقریباً نہیں ہے, موسیٰ لہو بجمیع المال, خیر اس کے لیے تو الگ سے ضرورت نہیں ہے اس کو ذکر کرنے کی, ایک ہی پوائنٹ ہے اس میں. تو سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہی ہے, ذوی الفروض, عصبہ, ذوی الارحام. اب ترتیب کے ساتھ ہم ہر ایک کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے, جیسے ہم نے پیچھے بتا دیا آپ کو نا, یہ دیکھیے ان تینوں کو اب دیکھیں گے ہم, ذوی الفروض, عصبہ, ذوی الارحام. اب ترتیب کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے کل کی کلاس سے.